बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाक़या गुजर जाने के बाद जब यजीद को बाहर हर तरफ से लान तान हुई और हर कोई मजलूम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेगुनाह कत्ल पर जालिम यजीद को बुरा भला कहने लगे और बोलने लगे, और हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदजादों की रिहाई के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगीं, तो यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रिहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मैं शरीकुल हुसैन से मशवरा करके आपको बताऊँगा। मोहतरम नादरीन, फिर हज़रत इमाम सज्जाद ने हज़रत ज़ैनब से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा कि आपकी क्या शराइत हैं, बताएं। तो इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस कर दें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले करें। मोहतरम नादरीन, यजीद ने तमाम शर्तें मान लीं, लेकिन जब यजीद के बहन को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो इस शैतान सिफत औरत ने गुस्से से लाल पीली हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। मोहतरम नादरीन, उस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदजादों को भी अपने महल में बुलाया। मोहतरम नाज़रीन, उसने तमाम शाम की औरतों के सामने तकब्बुराना अंदाज में कहा कि मेरे भाई की शान और शौकत इतना अजीम है, इतनी ऊंचाइयों को पहुंची है, और उसका मालिक इस वक्त मेरा भाई यजीद है, जिसकी हुकूमत मशरक़ से मगरब तक फैली हुई है। उसके ख़जाने सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं, और जिस पर अल्लाह भी राज़ी है। तब तो तुम पर यजीद को फतह मिली है। उसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर उसने हज़रत ज़ैनब से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हज़रत ज़ैनब ने जलाल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तूने अभी मेरा मुकम्मल तारफ़ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा तारफ़ यही है कि तुम हुसैन के कातिल यजीद की बहन हो। तुम्हारे भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतों को नाहक असीर बनाया, और तुम भी बाइज़्ज़त होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई की मशरक़ और मगरब की हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो मेरे रब की हुकूमत पूरी कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जद्द अमजद पूरी कायनात के खालिक व मालिक के महबूब तरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब ने इस मलून औरत को मज़ीद कहा कि तुम जिस दौलत पर इतरा रही हो, मेरे खुदा के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फ़र्द के एक सजदे के बराबर भी नहीं, और ये महल जिसका था, रब कायनात जल्द ही इसको मिट्टी का ढेर बना देंगे। आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ रब कायनात, हम तुझसे राज़ी हैं। उसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हज़रत ज़ैनब के हक़ में आवाज़ बुलंद की, और हज़रत ज़ैनब ने यजीद की बहन को कहा कि ये बता, हम कैदी होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। उसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान और शौकत से महल से रवाना हुए। दूसरी रिवायत में आता है कि यजीद ने अपनी उसी बहन जिसका नाम अमाला था, उससे शादी करने के लिए इस्लाम के उसूल में तब्दीली की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद करवाया। मोहतरम नाज़रीन, यह किस्सा तारीख़ का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आइए अब मुस्नद रिवायात से जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैयत क्यों नहीं की थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस साबित कदमी की मिसाल दिखाई। आपको बताया गया था कि आप और आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर ख़ानदान और साथियों को शहीद कर दिया गया, मगर आपने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और ना यजीद की बैयत के लिए राज़ी हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यह सब मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानियाँ उन्होंने किस मकसद के लिए दी थीं। आप थोड़ी नरमी और समझौता कर लेते तो अच्छा ना होता। ये ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में पैदा होता है। मोहतरम नाज़रीन, आइए उस पर बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यजीदी फ़ौज से जंग लड़ी थी। यह दुरुस्त है कि उन्हें कोफा और दीगर इलाकों से बुलावे आए थे कि आप आएँ ताकि आपको खलीफा मुंतखब किया जा सके। उन्हें वसी हिमायत का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने आपको समझाया भी कि ये धोखा लगता है।
مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کی اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ اعظم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ جلدی سے وہاں پہنچے، پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے دھوکہ دہی کر رہے تھے تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مگر آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے مذاکرات کاروان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کی، کوئی سزا ہی نہیں دی انہیں، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر بیٹھے رہے اور معتبر رہے جس طرح قتل امام حسین سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہ تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بالجبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بیہودہ اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر سمجھوتے سے کام لیتے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل کی زور و زبردستی کے لیے حجت سمجھ لیتے اور یہ ایک بڑی نظر بن جاتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے، آخر کتنے دن؟ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عملی شہادت اور عظیم شان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق و باطل میں اگر کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بالجبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کریں تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریہ اور انسانی وقار کے علم بردار کسی مداحنت سے کام نہ لیں، ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کر دیں۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزاد نے عرض کیا، قرآن پاک میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں، بس اے منافقو، اگر تم قتل سے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم اللہ کی زمین پر فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے
کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر مختلف تھا اور دینداری سے ہٹ کر تھا۔ اگر انسانی اقتدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 10,000 درہم دیے اور ان کو سواریاں بھی دیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں جا کر آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے آپ کی بڑی عزت و توقیر کی ہے اور بہت بڑے مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ کہا ہاں، یہ سب تو اس نے کیا، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے قبول کر لیا تاکہ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ بنی امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا اور شراب بھی پیتا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے کہ جو تاریخ کی درجنوں کتابوں میں درج ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والے آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہر وقت یزید کے ذہن میں کس طرح کے خیالات سوار رہتے ہوں گے اور وہ سید زادوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ ایک مرتبہ تو اس نے ایسی غلیظ حرکت کر ڈالی کہ کوئی مسلمان معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ ان کا پیغام جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنوں کو خاموش کر کے روک دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں اس مقام پر یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہی تھی کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسری یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہی ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کی اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواستگاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ محترم ناظرین، یہ اگلی حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن اور قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر عمل کرتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت و توقیر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔